अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ ने एक खिताब किया है तकरीब में पासिंग आउट परेड से, और इस मौके के ऊपर उन्होंने बड़ी अहम कुछ गुफ्तगू की है। उनकी गुफ्तगू को कुछ एनालाइज भी करेंगे और इसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग उसके ऊपर रद्दमल भी आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद जनाब बात करेंगे, फवाद चौधरी साहब आज बोले हैं, और फवाद चौधरी साहब जब बोलते हैं तो फिर वो हेडलाइन बनती है। वो क्यों बनती है, वो जो कंटेंट है वो खुद आपको बताता है। इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। आज मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को अडियाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से केस की समाअत हुई, और फाइनली इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है। फैसला महफूज हो चुका है। देखते हैं ये फैसला कब सुनाया जाता है। कभी इम्कान है ये फैसला बुशरा बीबी के हक में आ जाए, क्योंकि जो आखिरी दिन के रिमार्क्स थे केस में और थ्रू आउट भी जो केस चला है उसमें बज़ाहिर किसी मौके पे भी जो इंतज़ामिया है वो ये साबित करने में नाकाम रही है कि बुशरा बीबी साहिबा को क्यों बनी गाला में रखना मजबूरी है, ज़रूरी है, और वो अपना केस बज़ाहिर साबित नहीं कर सके हैं। लेकिन लेट्स सी के फ़ैसला क्या आता है। जो आज की कॉन्वर्सेशन थी ख़ास तौर पर वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आज आपको बताएंगे कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब और हमाद अजहर साहब के दरमियान भी एक नोक झोंक जो थी वो ट्विटर पर जारी थी। इससे क्या नतीजा निकलता है इसके ऊपर भी थोड़ी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात करेंगे हम आज आर्मी चीफ से मुतालिक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज रिसालपुर में खिताब किया, और यहाँ पर उन्होंने फ़िज़ाइया की तकरीब थी जिससे खिताब किया, जहाँ उन्होंने इस मौके के ऊपर जो पाक फ़िज़ाइया की शानदार महारत है उसको खराज तहसीन पेश किया, उसकी ज़रूरत और अफादियत को खराज तहसीन पेश किया। वहीं उन्होंने आज मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू की, फ़लस्तीन की भी बात की, और कहा कि गज़ा पे जो जुल्म सितम हो रहा है उसको देख के ये कहा जा सकता है कि दुनिया कितनी मुतशद्दिद होती चली जा रही है, तशद्दुद कितना बढ़ चुका है। और उसके बाद उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया कि भारत ने उसके ऊपर गासबाना कब्ज़ा किया हुआ है। इसके साथ साथ उनके जो दीगर इश्यूज़ थे उनके ऊपर भी उन्होंने बात की। लेकिन जो हेडलाइन बनी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, वो फिर वही बात है जो कि वो कंटिन्यूसली तकरीबन हर तकरीब हर मौके पर कर रहे हैं। हर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भी वो हिस्सा बन रही है, और वो बात वही है सोशल मीडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इज़हार राय और इससे मुतल्लिक चीज़ें, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़। तो आर्मी चीफ साहब ने आज इस पे बात करते हुए कहा है कि जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इज़हार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी आइनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। तो ये इनकी जो गुफ्तगू का लुबे लुबाब था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि हमें मालूम है हमारी हदूद व क़यूद क्या है, हमें ना बताया जाए कि आप अपनी हदूद व क़यूद में रहें, और साथ ही ये डिमांड की कि बाकी लोग भी रहें। और उन्होंने ये बात करते हुए आइन के आर्टिकल 19 का हवाला भी दिया। तो आर्मी चीफ की इस गुफ्तगू के ऊपर अगर हम बात करें तो एक तो इसमें ज़ाहिर एनालिसिस का पहला पॉइंट यही सामने आता है कि आर्मी चीफ जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ या कोई भी जो लोग जिस तरह भी अपनी राय का इजहार करते हैं, तनकीद करते हैं, कुछ महज़ब तरीके से करते हैं, कुछ गैर महज़ब तरीके से करते हैं, तो इस सारी चीज़ के ऊपर आर्मी चीफ साहब बार बार गुफ्तगू ज़रूर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बॉदर करती है। अब इस मामले के ऊपर हम देख भी रहे हैं कि कुछ कानून साजी भी हो रही है, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी है जिससे मुतालिक। अब इसके ऊपर जो आर्टिकल 19 का हवाला दिया आर्मी चीफ साहब ने, आइए उसको भी एक नज़र देखते हैं। या आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 जो है पाकिस्तान के आइन का, ये कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ द राइट टू होल्ड ओपिनियन, द राइट टू फ्री एक्सप्रेस देम एंड राइट टू स्पीच। यानी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 19 ये कहता है कि पाकिस्तान का हर शहरी अपनी राय रख भी सकता है, उसको लिख भी सकता है, एक्सप्रेस भी कर सकता है, और उसको स्पीच की सूरत में बता भी सकता है। और साथ ही साथ आइन का आर्टिकल ये भी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल एक मादर पिदर आज़ादी, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बल्कि ये आपको थोड़ा सा
کہیں نہ کہیں رسپانسبل بھی بنانے کی بات کرتا ہے، کیونکہ اس کی جو ایبروگیشن ہے، یعنی اس کی خلاف ورزی کیسے آپ کہیں گے اس کو، وہ اس طرح سے ہوگی کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے، اس کے دفاع کے خلاف ہے، یا دین اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے خلاف ہے، اور یا پھر وہ کسی بھی طرح پبلک کے جو لا اینڈ آرڈر ہے، یعنی ملک میں امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اگر وہ کوئی ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے آپ کی کوئی بھی رائے یا اظہار رائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ کسی کو انسائٹمنٹ کے لیے ورغلا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں کسی کو تشدد کے لیے یا کسی بھی غلط کام کے لیے اکسا رہے ہیں، تو یہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے. یعنی کہ یہ چیزیں آپ کی جو سپیچ ہے اس کے اوپر رکاوٹ ہیں ایک، یہ آپ کی سپیچ میں، گفتگو میں، آپ کی رائے میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ ہر طرح رائے کا اظہار کرنے کے پابند ہیں. اب یہ بات تو بالکل درست ہے کہ کچھ چیزوں کو پابند تو ضرور کرتا ہے، لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کا آخر پیمانہ کیا ہے، اور اس کو کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ جو بات ہے، اگر کوئی شخص نے کوئی بات کی ہے تو کہاں پر یہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہو گئی ہے، اور کہاں پر یہ ملک کی دفاع کے خلاف ہے یا کسی کو ورگلانے کے زمرے میں آتی ہے، تو یہ کون طے کرے گا. اور پھر اس کے اوپر جو دوسری ایک بڑی آبویس سی بات ظاہرہ ہوتی ہے وہ یہ کہ صرف ایک آئین کے آرٹیکل کے اوپر کیوں عملداری کی بات ہو. پھر آئین کا آرٹیکل تو پھر اور بہت ساری باتیں بھی کہہ رہے ہیں، تو کیا ہم صرف جو آرٹیکل ہمیں اس وقت پرابلم کر رہا ہے ہم اس کی بات کریں، یا جو آرٹیکل ہمیں سوٹ کر رہا ہے ہم اس کی بات کریں، اور باقی جو آئین جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ بے شک اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہ ہو، اس کی کیوں نہ بات کی جائے. تو یہ بھی ظاہر ہے ایک اس کے اوپر بات آئے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایاز امیر صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ایک گفتگو میں بات کہی جو کہ بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ کور کمانڈر کانفرنس کا کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے، فارمیشن کمانڈرز کا کوئی اعلامیہ جاری ہوتا ہے، یا ویسے کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جی سوشل میڈیا کے حوالے سے یا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جو اس کے اوپر کانٹینٹ جو ہے وہ ڈسکس ہوا ہے یا اس کے اوپر بات کی گئی ہے کور کمانڈرز میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اپنی لائف میں، نہ سنا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ لیول ہو گیا ہے اب، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ افواج پاکستان کے کور کمانڈرز کے ڈسکس کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، یہ اس سے بہت نیچے لیول کی چیزیں ہیں، وہ ہم ان سے بہت ہائی کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کبھی ڈسکس نہیں ہوئیں کور کمانڈرز میں، جیسے اب یہ ریگولر ڈسکس ہوتی ہیں اور اس طریقے سے ان کے اوپر تحفظات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. تو ویسے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے پہلے کے دور میں جب ایاز امیر صاحب جب سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو، اس وقت ظاہر سوشل میڈیا نہیں تھا، اس قدر آزادی اس طرح سے ہر ایک کو دستیاب ہی نہیں تھی. چند اخبارات یا چند ایک ٹی وی چینلز، تو ان کو ایک ظاہر ہے دیکھنا، مانیٹر کرنا ایک آسان اور ایک الگ بات ہوتی تھی. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہزاروں چینلز ہیں، ہزاروں اس میں اوپینین میکرز ہیں، تو ہر ایک کو ظاہر مانیٹر کرنا ایک الگ بات ہے. لیکن ایاز امیر صاحب اس بات پہ ضرور حیرت زدہ تھے کہ اس لیول پہ یہ ڈسکشن کبھی نہیں ہوا کرتی تھی کہ کور کمانڈرز بیٹھ کر سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات کریں یا اس کی کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے کسی بھی طرح متاثر ہوتے ہوں، اس کو بودر کرتے ہوں. تو بہرحال یہ ایاز امیر صاحب کا اس کے اوپر ریئیکشن. اور تیسری چیز حماد اظہر صاحب کا اس کے اوپر جواب، بہت سخت جواب حماد اظہر صاحب کا. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اغوا کر کے تشدد کرنا، جعلی مقدمے کرنا، ہزاروں گھر توڑنا، سابق وزیر اعظم پر قتل کی FIR نہ ہونے دینا، فارم 47 کے ذریعے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنا، لاپتہ کارکن کا لوگوں کو لاپتہ کرنا، عدلیہ کو ہراساں کرنا، لوگوں کے بیڈ روم میں کیمرے لگانا، یہ سب کچھ آج سے آئینی حدود کے اندر رہنا کہلائے گا. تو کافی سخت ٹویٹ حماد اظہر صاحب کا آیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ ان کا ایک جوابی ٹویٹ بظاہر نظر آتا ہے. میں تو ویسے یہ بھی بڑی حیران ہوں کہ جس لیول پر اب چیزیں آپ دیکھیے کہ لوگ ڈسکس کرنے لگے ہیں، بات کرنے لگے ہیں، پہلے ہم نہیں دیکھا کرتے تھے. تو اس کی جہاں ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ بڑے ووکل ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی اور ادروائز بھی، تو وہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا
کہ کس طرح ادارے بھی اپنا کردار کہاں سے کہاں لائے ہیں کہ اس طریقے سے اوپنلی چیزیں اب جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. تو یہ دونوں باتیں سائملٹینیسلی جج کرنے کی ہیں, لیکن یہ ایک بہرحال بات ہے کہ اب لوگ کافی کھلی تنقید کرتے ہیں. اب جی اس بات سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے ایک کارکن کامران خان لاپتہ ہوئے تھے پشاور سے, اور علی امین گنڈا پور صاحب ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی پتہ لگانے میں ناکام ہے کہ وہ کہاں پر ہے, نہ ان کی بازیابی ہو سکی ہے اور نہ ان سے متعلق کوئی انفارمیشن مل سکی ہے. تو اس کے اوپر اب کافی زیادہ احتجاج زور پکڑ آئے اور سوشل میڈیا پر کھل کر لوگ بات کر رہے ہیں, اور یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کتنے بے اختیار یا بے بس وزیر اعلیٰ ہیں, اور خود پی ٹی آئی کے لوگ ان کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایسی حکومت رکھنے کا آخر فائدہ کیا ہے. آپ کی ناک تلے آپ کا بندہ پکڑ کے لے جائے کوئی, اور آپ کو کوئی کانوں کان خبر نہیں ہے ابھی تک کہ آپ اس کو بازیاب نہیں کرا سکے. سب سے بڑے آپ اس عہدے پر بیٹھے ہوئے صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, اور آپ ایک بندے کے متعلق اگر انفارمیشن نہیں حاصل کر سکے تو کیا فائدہ ایسی آپ کی وزارت اعلیٰ کا؟ کیا آپ نے صرف پروٹوکول اور طاقت استعمال کرنے کے لیے یہ وزارت اعلیٰ حاصل کی ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو آپ پولیس میں کچھ ترقرر و تبادلے کرنا چاہتے تھے وہ نہیں آپ کر سکے. اپنی مرضی کے آپ ادھر ادھر لوگوں کو ٹرانسفر نہیں کر سکے. جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی 9 مئی کے بعد جنہوں نے غیر قانونی طور پر کوئی بھی گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا یا کسی کے ساتھ کارکن کے ساتھ زیادتی کی, تشدد کیا, تو اس کے خلاف کارروائی کریں گے. ابھی تک ہم نے ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں دیکھی. پھر تیسری چیز اگر ہم یہ کہیں کہ جی آپ نے کوئی وفاق سے اپنے حقوق واپس لے کے صوبے کے لیے کچھ کیا, وہ آپ کو نہیں مل سکا. پھر چوتھی چیز اگر ہم دیکھیں کہ آپ اپنے ابھی تک بھی اگر اپنے کارکنوں کو تحفظ نہیں دے سک رہے تو اس کے اوپر بھی آپ ناکام دکھائی دے رہے ہیں. تو اب وزیر اعلیٰ کے اوپر اس معاملے کے بعد کافی تنقید بڑھ گئی ہے, اور لوگ اس بات کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں کہ کارکن کی در ہے اس کو بازیاب کیوں نہیں کرایا جا سکا, اور اگر آپ اتنے ہی بے بس ہیں تو ایسی حکومت رکھنے کا فائدہ کیا؟ تو الٹیمیٹلی اب یہ مطالبہ جو ہے وہ کافی زور پکڑ ہے. لیٹ سی کہ اس کے اوپر کیا مزید ہوتا ہے, اور اس پہ پھر چیف جسٹس پہ بھی بات جاتی ہے جنہوں نے عدالت کے اندر بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ آئندہ کوئی کارکن لاپتہ نہیں ہوگا, کوئی شخص لاپتہ نہیں ہوگا. تو اب ہوا ہے تو پھر وہ کیوں اس کے اوپر خاموش ہیں, اور وہ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی آواز اٹھاتے؟ پر وہ یہ کہیں گے کہ جو لاپتہ ہوا ہے وہ پہلے آئے, آ کے سامنے آ کر اگر کرے گا درخواست تو پھر دیکھیں گے. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا, وہ جلدی مانتے نہیں کہ کوئی کام ہوا ہے یا کوئی غیر قانونی کام ہوا ہی نہیں. وہ تو کل کسی نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ تو لگتا ہے کسی اور ملک میں ہی چیف جسٹس ہیں, وہ اس ملک میں رہتے ہی نہیں ہیں, کہ جن کو کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی نظر نہیں آتی, کوئی بنیادی انسانی حقوق اگر متاثر ہو رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے, تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی اور ملک کے چیف جسٹس ہیں. بہرحال اس معاملے سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آج ایک اہم معاملے کے اوپر سماعت ہوئی, اور یہ تھا معاملہ جناب بشرا بی بی صاحبہ کو اڈیالہ شفٹ کرنے کی جو درخواست ہے ان کی طرف سے دی گئی تھی, اور اس کے اوپر اب سماعت مکمل ہو چکی ہے, فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے آج کے دن. اور جو تھرو آؤٹ بھی ایک اس میں پروسیڈنگ رہی ہے, اس میں اگر ہم بات کریں تو بظاہر ایسا لگتا نہیں ہے کہ انتظامیہ یہ کسی بھی طرح ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی کہ بشرا بی بی صاحبہ کو بنی گالہ رکھنا ہی ضروری ہے اور ان کو سب جیل قرار دینا ہی ضروری ہے. ابھی تک ایسا کچھ ثابت نہیں کر سکے, کیونکہ جو ریزنز وہ بتاتے ہیں کہ انہیں بنی گالہ میں کیوں رکھا گیا ہے جیل کے بجائے, تو وہ ایسی تھی کہ جی سیکیورٹی کی وجہ سے. تو اس پہ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بڑا ریلیونٹ سوال اٹھایا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی جیل ٹرائل اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ باہر جیل سے لانا بڑا مشکل ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے, تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں ان کا رہنا محفوظ نہیں ہے. تو بھائی آپ ایک بات طے کر لیں کہ جیل کے اندر بندہ محفوظ ہے یا جیل کے باہر بندہ محفوظ ہے. اگر تو جیل کے باہر محفوظ ہے تو پھر عمران خان کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے, اس کے سارے ٹرائل جیل کے اندر کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اگر جیل کے اندر محفوظ ہے تو پھر بشرا بی بی کو بنی گالہ میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر اس کو بھی ادھر رکھو جہاں پہ وہ محفوظ ہے. دوسری جو انہوں نے بہانے بازی بنائی تھی وہ یہ تھی کہ جی کیپیسٹی نہیں ہے, اور جب ڈیٹا شیئر کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو سزا ہونے کے بعد مزید کئی سینکڑوں خواتین جو ہیں ان کو بھی اڈیالہ جیل میں لایا گیا اور انہیں وہاں پہ قید کیا گیا. تو پھر اب یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کتنی کی جگہ لے لینی ہے کہ جو اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود نہیں ہے, دستیاب نہیں ہے وہ جگہ. تو یہ بھی ایک بڑی فضول لاجک لگی. تو بظاہر آج بھی جب کنکلوڈنگ ریمارکس بھی تھے اس میں بھی یہی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے جسٹس صاحب
کہ یہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ سیکیورٹی کی ریزنز کی وجہ سے آپ کیسے کسی کی ذاتی پراپرٹی کو سب جیل ڈکلیئر کر دیں اور اس کو وہاں پر آپ رہنے پہ مجبور کریں، جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ اسے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ تو یہ بات بظاہر انہیں کنونس نہیں کر سکے۔ اب فیصلہ کیا آتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، اس کے اوپر ہم دیکھیں گے۔ بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بشریٰ بی بی کے حق میں آ سکتا ہے۔ آگے جی بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری صاحب نے آج ایک گفتگو کی ہے بڑی امپورٹنٹ، اور ان کی گفتگو میں انہوں نے جب ان سے سوال کیا گیا ڈیل سے متعلق تو انہوں نے کہا کہ ڈیل تو اب پاکستان کے اس موجودہ منظر نامے میں کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ 8 فروری کو جو لوگوں نے ووٹ دے کر بتا دیا ہے، جس انداز سے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں۔ لوگوں کو پرو اسٹیبلشمنٹ اور کندھے پہ چڑھ کر آنا، بیساکھیوں والی حکومت اور بیساکھیوں والی سیاست یہ پسند ہی نہیں ہے۔ تو سیدھی بات ہے کہ لوگوں نے جس طرف اپنا ووٹ ڈال دیا ہے، اب سیاستدانوں کی مجبوری ہے کہ انہیں وہی سیاست کرنی پڑے گی جو لوگوں کو پسند ہے، اور لوگوں نے ڈیل کی سیاست کو پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر ڈیل کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا، بلکہ وہ تو انہوں نے اس کو سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کہا وہ شہباز شریف بن جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کیوں 2 سال کی سٹرگل کے بعد شہباز شریف بننا پسند کریں گے، تو ڈیل کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اصل میں انہوں نے کہا کہ لفظ ہونا چاہیے انگیجمنٹ، اور یہ وہ بات وہ کرتے ہیں کہ شاید جو پی ٹی آئی کے موجودہ لوگ ہیں جو اس وقت میڈیا پر آ کر نیریٹو دے رہے ہیں، وہ بھی شاید اس کو صحیح طور پہ کنوے نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہیں لفظ یوز کرنا چاہیے کہ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر وہ بات کرتے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو سکتی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے وہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ڈیل والی کوئی کہانی نہیں ہے۔ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے جس میں ان کو یہ ریلائز کیا جا سکے کہ آپ اپنے حدود میں رہیں اور معاملات کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں، جو کہ بڑے صاحب کا خیال ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چل رہے ہیں، کیونکہ آئینی حدود کا انہیں پتہ ہے۔ تو بہرحال پوائنٹ آف ویوز ہیں۔ اب اس کے اوپر جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے، تو اس کے اوپر اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اکثر ہم بات کر رہے ہیں، جو میں نے بھی پچھلے 2-3 ویلاگز میں اس کے اوپر بات کی، تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ڈیل کرنے میں اور مذاکرات یا بات کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی 2 بندے بیٹھ ہی گئے تو اس کا مطلب ہے وہ ساری باتیں ایک کی مان کے اٹھیں گے تو وہی ڈیل ہے، اور اسی کو آپ کہیں کیا لینا دینا ڈیل ہے یا پھر اپنی بات منوانا ڈیل ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب کہانی یہ ہے کہ یہی بظاہر وجہ نظر آتی ہے کہ فواد چودھری صاحب ایک سمجھدار انسان ہیں اور بات کو کہنے کا فن رکھتے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب ہمیشہ ہی پی ٹی آئی کے نیریٹو کو بڑے مؤثر انداز سے بیان کرتے رہے میڈیا میں بھی، اور اسی لیے مختلف ٹاکس میں بھی جو کمیٹیز بنتی تھی اس کا بھی وہ اکثر حصہ ہی رہے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب کی اگر پی ٹی آئی میں واپسی ہوتی تو اس سے فائدہ ہوتا، کیونکہ ان کا نیریٹو بیان کرنے کے لیے ایک اچھی سمجھدار آواز پولیٹیکل فگر سامنے آ جاتا۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ شاید پی ٹی آئی میں خود بھی انسیکیور ہیں اور انہوں نے ان کی واپسی میں کچھ رکاوٹیں بھی ڈال دی ہیں۔ تو فی الحال فواد چودھری صاحب اس پوسٹ پر تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ بغیر پوسٹ پر ہوئے ہی انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور بہتر طریقے سے نیریٹو جو ہے پی ٹی آئی کا وہ ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ہر پیشی پر وہ جو گفتگو کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے نیریٹو کو ہی ایکسپلین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، خان صاحب کے نیریٹو کو ایکسپلین کرتے نظر آتے ہیں۔ حماد اظہر صاحب نے بھی ٹویٹر پر محاذ سنبھالا ہوا ہے۔ آج مفتاح اسماعیل صاحب سے ان کی جو ایک نوک جھوک تھی وہ جاری رہی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک ٹاک شو میں ذرا ہٹ کے میں موجود تھے، وہاں پر وہ اپنی اس سارے ٹائم پیریڈ کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے یا ان کو پیشیاں بھگتنی پڑی، جیل میں رہنا پڑا، جب ان کے اوپر کیس بنائے گئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ سارا وقت یاد کرتے ہوئے وہ رو پڑے باقاعدہ۔ تو اب ان کی بریت بھی ہو چکی ہے، شاہد خاقان عباسی کی بھی بریت ہو چکی ہے، وہ کیسز ختم ہو گئے ہیں نیب کے جو ان کے اوپر بنائے گئے تھے۔ تو اس کے بعد اب بہت سے لوگ ان سے ہمدردی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ واقعی اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہمدردی ہونی بھی چاہیے۔ کسی کے بھی خلاف کوئی بھی جھوٹا مقدمہ نہیں بننا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو بندہ۔ لیکن اب جو بات شروع ہوئی وہ اس بات پہ شروع ہوئی کہ ہمیشہ ہر سیاستدان کو یہ ریئلائزیشن صرف اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے اوپر بیتتی ہے، جب وہ خود دوسرے کے اوپر اس طرح کے غلط مقدمات بنوا رہا ہوتا ہے یا بنوانے والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تب وہ کیوں نہیں بولتا، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ آج مفتاح اسماعیل ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، اگر وہ اپنے خلاف جھوٹے مقدمات پر غمزدہ ہیں تو انہوں نے کب پی ٹی آئی کے خلاف بننے والے جو جھوٹے مقدمات تھے یا ان کے خلاف جو ظلم و ستم ہوئے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کب آواز اٹھائی ہے؟ تو یہ بات حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ مفتاح کو ریئلائز کروانے کی کوشش کر رہے تھے
کہ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے ساتھ بھی اگر زیادتی ہو رہی ہے تو کون سا آپ آواز اٹھا رہے ہیں؟ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک سائیکل چلتا رہتا ہے، پھر ان کے خلاف، پھر ان کے خلاف، پھر ان کے خلاف، پھر ان کے خلاف۔ پہلے یہ سائیکل پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں چلتا تھا، ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے تھے اور پھر ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرتے تھے۔ اب اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو گئی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی میں بھی اسی طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں بیچ میں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ یہ سیاستدان سیکھتے نہیں ہیں اور بار بار وہی غلطیاں دہراتے ہیں، اور خاص طور پر میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی پہ اس لیے ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کیونکہ یہ پرانی پارٹیاں تھیں اور یہ کئی اتار چڑھاؤ، حکومتیں بنانا گرانا، یہ سب چیزیں دیکھ چکی تھی۔ پی ٹی آئی پہلی دفعہ اقتدار میں آئی تھی، اور اس کے بعد اب یہ اس پہلا رگڑا ہے جو کہ ان کو لگا ہے، ان کی 27 سالہ جدوجہد میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے سخت ہاتھ ان کو لگے ہیں اور اس طریقے سے اس پارٹی کو باقاعدہ کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے اور ڈاڈا ہی ہوا ہے۔ اس سے پہلے ان دونوں پارٹیز کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید بھٹو دور میں یا جب ضیاء الحق کا دور تھا تو بہت سختی ہوئی، لیکن آن ورڈ اس طرح کا ہمیں لیول نظر نہیں آتا جو ہمیں اس وقت پی ٹی آئی کے حساب سے نظر آ رہا ہے کہ جو اس لیڈرشپ نے چیزیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ حماد اظہر اور مفتاح اسماعیل ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ جی بالکل میں نے تو کہا ہے کہ غلط کیسز کسی پہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ آپ نے پھر اس وقت کہا جب خود آپ اپنی پارٹی سے ایک فاصلے پہ جا چکے ہیں، تقریباً پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اصول کی ساری باتیں وہ کر رہے ہیں جب وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، سوائے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے۔ اس پہ میں ضرور ایک بات کروں گی، کامنٹ دوں گی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایون جب پیپلز پارٹی میں تھے، سینیٹر تھے، تب بھی وہ اصول کی بات کر رہے تھے، اور اس بنیاد کے اوپر پھر انہیں پارٹی سے فارغ کیا گیا تھا۔ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میں فرق ہے۔ باقی چاہے محمد زبیر صاحب ہوں، چاہے شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، چاہے مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، آصف کرمانی صاحب ہوں، یہ سارے وہ حضرات ہیں، یا دانیال چودھری صاحب ہوں، یہ سارے وہ حضرات ہیں کہ جب پارٹی نے ان سے آنکھیں بدلی تو پھر انہوں نے اصول کی بات بھی کی۔ لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ بندہ ہے جو پارٹی میں رہتے ہوئے اصول کی بات کر رہا تھا، اور اس بنیاد کے اوپر سے پارٹی نے ان سے استعفیٰ بھی لیا۔ تو یہ فرق ہے کہ جب آپ اصول پہ کھڑے ہیں، آپ پارٹی پالیسی کے خلاف ہیں یا نہیں، وہ ایک بات میٹر کرتی ہے۔ اب بعد میں پارٹی آپ کو منہ نہیں لگا رہی ہو تو آپ جتنے مرضی آ کے گواہیاں بھی دیں، حق سچ کی باتیں بھی کریں اور کریں، اس کا کیا فائدہ؟ جب جرم ہو رہا تھا تب تو آپ شریک جرم بنے ہوئے تھے زبیر صاحب۔ تو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہمیں سینیریو، اور اس میں ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب باری پی ٹی آئی کی بھی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ جب ان کا مشکل ٹائم ختم ہوگا تو پھر یہ کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی یہی کریں گے کہ پھر آ کے بدلے گن کے پورے کریں گے، یا پھر جو جائز کسی نے زیادتی کی ہے اس کو تو کسی ٹھکانے لگائیں گے؟ یہ نہیں کہ صرف جو قابو آ رہا ہے اس کو پکڑ لو اور اس کو اسکریو ٹائٹ کر لو۔ تو یہ اب آگے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا بھی امتحان ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔